मैं क्लिनिक में बैठी हुई बहुत खौफजदा थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर क्या करना चाहते हैं। मेरी सास, मेरी नंदें सब मेरे पीछे हाथ धोकर बढ़ गए थे कि हमें औलाद चाहिए, जबकि मैं औलाद देने से कासर थी। अपने ससुराल के बढ़ते जोर की वजह से मैंने अपना मुकम्मल मुआयना एक लेडी डॉक्टर से करवाया था और इन्होंने मुझे यही कहा था कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। आपके शौहर एक बार अपना चेकअप करवा ले तो इसके बाद ही हम दवाइयाँ शुरू करेंगे। और जब मैंने घर आकर अपने शौहर को ये बात बोली थी तो वो हत्ते से उखड़ गए थे। उनका कहना था कि तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो। मेरी सास तो मुझे मारने तक लग गई थी कि तुम एक नीच खानदान की होकर हमारे खानदान के मर्द पर उंगली उठाती हो। मेरे शौहर को उन्होंने इतना वर्गलाया था कि वो मुझे तलाक देने तक आमादा हो गए थे। तब मैंने इनके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि खुदारा मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। मैं अपने मुंह से कभी ये अल्फाज अदा नहीं करूंगी। मुझ में ही खराबी है। मैं ही बांझ औरत हूँ। तब कहीं जाकर मेरे शौहर खामोश हुए थे, वरना तो इनका पूरा पूरा इरादा बन गया था। एक दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे कि अचानक ही कल रात वो घर आए। इनका चेहरा पसीने से शराबूर था। वो काफ़ी घबराए हुए मालूम हो रहे थे। मैं अपने कपड़े सिलाई कर रही थी। फौरन ही इनकी जानब मतवज्जा हुई तो इनकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गई। जल्दी से किचन में गई और इनके लिए पानी वगैरह लाकर पेश किया, जबकि वो एक ही घूंट पानी में पूरा गिलास अपने हलक में अंडेल चुके थे। मैं इनको घबराया हुआ देखकर मजीद डर गई थी। न जाने इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन ही अपने दुपट्टे का पल्लू उठाया और उनके माथे का पसीना साफ किया, जबकि वो मुझे बेचैन निगाहों से देख रहे थे। मैंने इनके गाल पर हाथ रखा और बोले, शाहनवाज, सब खैरियत है? आप इतने हलकान क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? जबकि अचानक ही इन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया था और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये सवाल उन्होंने जिंदगी में मुझसे शायद पहली बार किया था। मैंने इनकी तरफ देखा और बेसाख्ता बोली, मैं आपसे बे इंतहा प्यार करती हूँ। आपके खोने का एहसास मुझे मार डालता है। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जबकि अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया था और आंखें नीची झुका ली थीं। वो कहने लगे, तो फिर ठीक है, मुझे औलाद चाहिए और औलाद में बेटा चाहिए। अगर तुम ये मुझे दे सकती हो तब ही मैं तुम्हारे प्यार पर यकीन करूँगा। इस बार इनका लहजा अचानक ही बदला था, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर इन्हें अचानक क्या हो गया है। मैंने इनका हाथ अपने हाथों में लिया और इनकी जानब देखते हुए बोली, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमारे घर एक छोटे से बच्चे की आमद हो जाए, लेकिन खुदा को जो मंजूर है। तो आपसे कहती हूँ ना कि आप अपना अभी मैं ये अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही मेरा चेहरा अपने हाथों में दबोच चुके थे और मेरी आंखों में देखते हुए गराए, मुझ में कोई खराबी नहीं। तुम ही बाँझ हो। तुझ जैसी औरत को लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो मेरी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोले थे, जबकि मैं इनके अंदाज से 100 मौत मरी थी। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझसे इजहार मोहब्बत के लिए मर रहे थे और अब ये सोच आती ही मेरे आंसू बेख्तियार होकर आंखों से बह निकले थे। उन्होंने मुझे छोड़ा और चंद पल बिल्कुल खामोश हो गए। मैं इन्हें बगौर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, कल तुम मेरे साथ एक डॉक्टर के पास जाओगी और वो जो करता है इसको करने दोगी। वही तुम्हें बच्चा दे सकता है। मेरी बात हो गई है। वो डॉक्टर बहुत पहुंचा हुआ है। इसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सी बाँझ औरतें इनके पास जाकर हामला हो गई हैं। तुम भी हो जाओगी, इसलिए मेरा साथ दो। डॉक्टर लफज पर मैं एकदम ही ठटकती थी। मैंने इनकी जानब देखा और बोली, आपकी बात का मतलब मैं समझ नहीं पा रही। क्या हम किसी जेंट्स डॉक्टर के पास जा रहे हैं? उन्होंने बस एक निगाह मुझे देखा था और उसके बाद वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे। लेडी और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं होता। डॉक्टर आपका मुआलिज होता है। इसके पास जाने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो इलाज वो करेगा, उसे करने देना। मैं इसे एक भारी रकम दे चुका हूँ और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें हामला कर कर ही देगा। बस ज़्यादा तुम शोर शराबा नहीं करना, समझ रही हो ना? जबकि मैंने आंसुओं भरी निगाहों से अपने शोहर को देखा था। वो औलाद की चाह में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी औरत की इज्जत को दांव पर लगा रहे थे। मैं फौरन ही मना करने लगी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो। वो एक जेंट्स है। यकीनन कुछ तो गड़बड़। आखिर ऐसे कैसे इसके पास हमला करने का इलाज है? मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे शोहर मेरे बालों को अपनी आहनी गिरफ्त में थाम चुके थे। और मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से गड़गड़ाए, बकवास बंद करो।
اگر تم نے میری بات نہیں مانی، میرے کہنے پر نہیں چلی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے چلتا کر دوں گا۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا، اس ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانا ہوگا، نہیں تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، تم جہاں سے چاہو جا سکتی ہو۔ جبکہ میں چپ ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور عام مرد کی طرح میرے شوہر بھی مجھے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا کرتا تھا۔ جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اتنے بغیرت کب سے ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے ایک جینٹس ڈاکٹر کے پاس ایسے مسائل کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی، خوف کے مارے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی کہ عجیب عجیب سے خیالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ ایسے بہت سے کیسز کے بارے میں سن چکی تھی، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا، خدا نہ کرے اگر اس ڈاکٹر نے میری عزت پر حملہ کر لیا تو میں کیسے خود کو محفوظ کروں گی۔ یہی سوچ آتے ہی میرا دماغ بنا اٹھا تھا۔ میں نے کروٹ موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اگلی صبح بھی یہی تماشا ہوا تھا۔ میں منع کر رہی تھی اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ ابھی طلاق دے دیں گے۔ میری ساس نے بھی میرے شوہر کو ایک دو بار ٹوکا کہ پاگل ہو گئے ہو، کیا کسی جینٹس ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہے ہو، وہاں کیا علاج ہوگا؟ جبکہ میرے شوہر اپنی ماں پر بھی بھڑک اٹھے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم ہر کسی کی اولاد ہے، صرف میری ہی اولاد نہیں ہے، بس اب مجھے اولاد چاہیے اور اس ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج موجود ہے، اور مجھے زبردستی اس کلینک میں لے آئے تھے۔ یہ کلینک اندرونی شہر میں موجود تھا۔ میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرا دل مجھے کسی غلط اندیشے کا پتہ دے رہا تھا۔ مجھے مسلسل ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یقیناً یہ ڈاکٹر میرے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ ایسے کیسے وہ ہر ایک عورت کو حاملہ کر سکتا ہے؟ کچھ تو تھا جس کے بارے میں میرے شوہر کو بھی علم تھا، لیکن وہ مسلسل مجھ سے چھپا رہے تھے۔ یقیناً کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میرے شوہر کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ یہ کام صرف اولاد کی خاطر نہیں کر رہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ چپ تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں بلا لیا گیا تھا۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے میں گئے تھے۔ ان کو وہاں دیکھ مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا تھا کہ چلو میرا محافظ تو میرے ساتھ ہی ہے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کا ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے میرے شوہر کو باہر جانے کے لیے بول دیا تھا کہ پل کو میرا دل بھی دہل گیا تھا، جبکہ میرے شوہر فوراً ہی اس ڈاکٹر کو ایک نگاہ دیکھ باہر چلے گئے تھے۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی، ان کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق میں ہی آواز دب گئی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد اب میری نگاہ اس ڈاکٹر کے اوپر اٹھی تھی۔ دراز قد، چوڑی جسامت، سفید رنگت پر سرخی مائل تھی۔ یقیناً وہ ڈاکٹر پٹھان تھا۔ اس نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا، جبکہ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور قدم با قدم چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ میں سمجھی شاید وہ کسی نرس یا کسی ڈاکٹر کو بلائے گا، لیکن اس نے اچانک ہی دروازہ بند کر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ میری سانس رکنے کے قریب آ گئی تھی۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور گھبراتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے اور آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دروازہ کھولیں۔ جبکہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، آواز بند کرو، زیادہ شور شرابہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں علاج کروانے آئی ہونا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈاکٹر کافی رعب دار تھا۔ اس کی آواز میں اتنا بھاری پن تھا کہ میں ڈر کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور مسلسل اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی کہ میری حفاظت کر لے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ ڈاکٹر ایک بار پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اب مجھ سے میرا حال احوال اور نام وغیرہ دریافت کر رہا تھا، جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، میں مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو۔ مجھے اس انسان کی نگاہ خود کو وجود سے گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی وہ میرے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتا تو کبھی میرے جسم کو گھورنے لگتا، اور جب اس نے ہاتھ اوپر رکھنے کا حکم دیا تو میں ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میری برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری جان نکلنے کی در پر آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اچانک، میرا نام کمل ہے، میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہوں۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس لیے میں روٹھ کر اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے سب چیزیں
خود ہی برداشت کرنا تھی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ میرے سسرال میں میرے شوہر بھی ایک لوتے تھے اور ان کی 3 بہنیں تھیں۔ اس وجہ سے ان کی ماں کو اولاد کی خواہش حد سے زیادہ تھی اور ان کے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجتی۔ یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا، لیکن جب میں اپنے شوہر کو علاج کا کہتی تھی تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتے تھے اور مجھے ہی بانجھ ہونے کا طعنہ دے کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ خرابی مجھ میں نہیں، ان میں ہی ہے، اور یہ اس چیز کی پردہ پوشی کرنے کے لیے مجھ پر چیختے چلاتے ہیں۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک روز ان کا سچ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح آئے گا کہ مجھے ان کے وجود سے ہی نفرت ہو جائے گی۔ وہ مجھے زبردستی ایک جینٹس ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، حالانکہ یہ معاملات تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہی حل کرتی ہے۔ میں انہیں منع کرنا چاہا تھا، لیکن وہ میری تو سننے کے روادار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے چلنے سے انکار کیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، اور میں طلاق کا دبا اپنے وجود پر نہیں چاہتی تھی۔ جب میں کلینک کے اندر گئی تو اس ڈاکٹر کی نگاہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تو میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑنا عام ڈاکٹروں کی نسبت بہت ہی عجیب تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ جبکہ میں فوراً بولی، جی بالکل مجھے معلوم ہے، میرے شوہر نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا علاج کر سکیں۔ میری بات پر اس نے کہکا لگایا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے بیوقوف لڑکی، یہ تمہاری بھول ہے۔ دراصل تمہارے شوہر نے میرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ ایک شوہر کا رشتہ قائم کر سکوں، کیونکہ تمہارا شوہر ایک نامرد ہے اور وہ کبھی تمہیں اولاد سے نواز نہیں سکتا۔ اس نے شفافیت کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے صاف صاف میرے منہ پر میرے شوہر کا سچ بتا دیا تھا، جس کو سن کر میں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ میں بالکل ساخت ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری سانسیں رک چکی ہوں۔ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے کھڑا تھا، اور حیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ شخص مجھے بول رہا تھا کہ تمہارے شوہر نے میرے پاس تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک میاں بیوی کا رشتہ قائم کر سکوں تاکہ تم حاملہ ہو جاؤ۔ میں اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ میرے لیے میرا رب سب کچھ تھا۔ میں فوراً بولی، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میرے شوہر مجھے یہاں لائے۔ میں اس چیز کے لیے بالکل رضامند نہیں ہوں۔ شاید میرے شوہر کو غلط فہمی ہو چکی ہے۔ میں یہ بول کر جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، اس سے پہلے ہی اس ڈاکٹر نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا تھا اور اپنی ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ وہ اپنی تمام حدیں تجاوز کرنے لگا تھا، لیکن میں آج اپنی عزت پر حرف آنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں تو پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کو کس طرح سبق سکھانا ہے۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ مار کر ایک کینچی اٹھا لی تھی اور اس ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے غصے سے بولی، اگر تم نے مجھے چھونے کی ذرا بھی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ کینچی تمہارے جسم کے آر پار کر دوں گی اور تم تڑپتے رہ جاؤ گے۔ میں صنف نازک ضرور ہوں، لیکن مجھے کم مت سمجھنا۔ میرا نام کنول ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی آتی ہے۔ جبکہ وہ ڈاکٹر میرے ارادے دیکھ کر ایک طرف کو ہو گیا تھا، جبکہ میں فوراً ہی اس کلینک سے باہر آ گئی تھی۔ میرے شوہر سر جھکا کر باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا، تم اتنی جلدی کیسے باہر آ گئی ہو؟ ان کے چہرے پر ننھے ننھے پسینے چمک رہے تھے، جبکہ میں نے بنا ماحول کا خیال کیے ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ ہم لوگ بیچ گلی میں موجود تھے۔ آنے والوں نے رک کر مجھے دیکھا تھا، جبکہ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ میں وہی کنول تھی جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رکھتی تھی اور آج ان کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کی حیرت بچا تھی۔ میں غصے سے دھاڑی، تم جیسے ناہنچار مرد ہی اپنی بیویوں کو اس طرح رسوا کرتے ہیں، لیکن تم یہ بات بالکل فراموش کر چکے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں۔ جس عورت نے اتنے سال تم جیسے کم ظرف مرد کے ساتھ گزار لیے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں اپنی عزت کا سودا ایک اولاد کی خاطر کر ڈالوں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ساری زندگی بے اولاد رہنا پسند کروں گی، لیکن ایک حرام کی اولاد پیدا کرنا کبھی گوارا نہیں کروں گی۔ اور تم دیکھتے جاؤ میں اب تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ شادی کے 4 سال میں نے تمہیں دیے، لیکن ان 4 سالوں میں جو تکلیف تم نے مجھے پہنچائی ہے،
اس کا خمیازہ تمہیں ہر حال میں بھگتنا پڑے گا، اور جو ابھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کا ہر حال میں سزا ملے گی۔ میں یہ بول کر رکشہ روک کر اپنی امی کی طرف آ گئی تھی۔ میں اس گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں پر ایسے گھنونے کام ہو رہے تھے۔ میں نے گھر آتے ہی اپنی ماں کو تمام روادات سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ میری ماں بھی حیران تھی کہ وہ شخص اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، تمہارے ساتھ جب جب وہ ہمارے گھر آیا ہے تب اس نے بہت ہی اچھے سے برتاؤ کیا ہے، بھلا وہ تمہاری عزت کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی کوئی پردہ پوشی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اس کے حوالے سے ہر ایک بات بتا دی تھی، اور جو جو سلوک میرے ساتھ میرے سسرال والے کرتے تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ ان 4 سالوں میں جو اذیت میں نے برداشت کی تھی، اگر کوئی عورت کرتی تو اب تک خود کو ختم کر لیتی یا اس شخص سے پیچھا چھڑا لیتی، لیکن اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں ایسے شخص کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی جس کے اندر غیرت ہی ختم ہو گئی تھی، جبکہ میری ماں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں اس شخص کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ باتیں میرے بھائی وغیرہ کو معلوم ہوئی تو وہ سب بھی غصہ کر گئے تھے کہ تم اتنے سال اس شخص کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی تھی، لیکن میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرتی تھی، ویسے بھی یہ شادی میری پسند کی تھی۔ کئی بار دبے الفاظ میں میرے بھائیوں نے اس بات کا مجھے تانا بھی دیا تھا۔ میں نے کچھ روز بعد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے پیش کر دے۔ وقت گزر رہا تھا اور میری زندگی تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ جو میں نے سوچا تھا وہ سب حقیقت ہو رہا تھا۔ شروعات کے دنوں میں میرے بھائی میری اماں دونوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، لیکن جیسے وقت گزرا ان سب پر میں بوجھ بن گئی تھی۔ اور حقیقت ہے، جب باپ کا سایہ ایک بیٹی کے سر پر نہ ہو تو اس کے ساتھ زندگی اسی طرح ہی کرتی ہے۔ میرے اپنے ہی میرے پرائے ہو گئے تھے۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میرے بھائیوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور پھر ہم تمہاری شادی سادگی سے کر دیں گے، ہم تمہیں اس طرح سے بٹھا نہیں سکتے۔ جبکہ میں خاموش تھی، کیونکہ میں احتجاج کرنے والی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی مجھے اپنے لیے جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ کب تک میں اپنے بھائیوں کے در پر ہی پڑی رہتی؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ روز بعد ہمارے گھر پر 2 خواتین آئی تھیں اور انہوں نے میری اماں سے میرے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اماں حیران تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اچانک کیوں آئے ہیں، لیکن اماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اماں نے بات میرے بھائیوں پر ڈال دی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے تو وہی اس کا فیصلہ کریں گے، میں اکیلی یہ فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اگلے اتوار کو اماں اور میرے بھائی وغیرہ ان کے گھر گئے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد تو سب کا ارادہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے جو سب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے وہ مسلسل ایک ہی بات بول رہے تھے کہ ہم اس طرح اجنبی لوگوں پر یقین نہیں کر سکتے، لیکن اب ان لوگوں کا ارادہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا، بلکہ سب ہی ان کے گن گانے لگے تھے۔ اور تقریباً 1 ہفتے بعد میرا اس آدمی سے نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی بیوی کچھ مہینوں پہلے انتقال کر چکی تھی اور اسے اپنے لیے ایک بچے کے لیے ماں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے بھی خاموشی سے اپنی طرف سے حامی بھر لی تھی۔ میری رخصتی بہت سادگی سے ہوئی۔ مجھے حیرانگی تو اس بات پر تھی، جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو اس شخص نے میرا کمرہ بہت ہی خوبصورت طرح سے سجایا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ میری دوسری شادی تھی، لیکن اتنی ساری تیاری دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہونا بنتا تھا۔ میں مصحری پر جا کر بیٹھ گئی اور روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ مچکا کر رہ گئی تھی۔ میرے سامنے موجود وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے شرمندگی سے چور لہجے میں بولا، جس وقت آپ مجھے باتیں سنا کر گئی تھی اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا تھا۔ میں حوث کے ہاتھوں اتنا مجبور تھا کہ ایک مجبور عورت کی زندگی برباد کرنے لگا۔ آپ کے سابقہ شوہر نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور پھر آپ کا وہاں سے چلے جانا اور مجھے اتنا سنانا مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر چکا تھا کہ آپ جیسی ہمسفر ہی میرا سب سے بہتر انتخاب ہے۔ اس لیے میں نے بنا کسی چور چرا کے آپ کو اپنی بیوی کے لیے چن لیا تھا۔ میں اس وقت ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ جو عورت اپنی عزت کی خاطر لڑ سکتی ہے وہ ایک اچھی ہمسفر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسی پل مجھ سے معافی مانگی تھی، جبکہ اپنے شوہر کے روپ میں اس کو دیکھ کر میں ایک پل کے لیے مجھے بے انتہا غصہ آیا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر میں نے سر جھکا دیا تھا۔
اور اپنی طرف سے اسے معاف کر چکی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میں جو اولاد کے لیے ترستی تھی، آج میرے آنگن میں 3 پھول کھلتے ہیں جن کو دیکھ کر مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ مجھے اپنے سابقہ شوہر کے حوالے سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس نے دوسری اور تیسری شادی بھی کر لی تھی، جبکہ مجھے ان بیچاری عورتوں پر ترس آ رہا تھا جو اس کی بیوی بننے کے بعد اس کی طرف سے ملنے والا دکھ برداشت کرتی ہوں گی۔